आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। रमजान आने वाला है ना, उससे पहले ये मामले साफ कर लें, क्योंकि मुझे ये हदीस जब मैं लिख रही थी ना तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दिलों को साफ कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस दिल में कुदूरत होगी, नफरत होगी, ऐसी अंधेरे गुनाहों के होंगे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नहीं आ सकते, अल्लाह का नूर तो नहीं आ सकता ना। तो सबसे ज्यादा काम तो फिर हमें इसी चीज को साफ करने पे रखना है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में इख्तलाफात करने से बचो, आपस में इख्तलाफात करने से बचो। देखिए वो इख्तलाफात छोटे लेवल से लेके अपने घरों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, फिर उसे बाहर निकलते जाए, हर तरह के इख्तलाफात जो हैं इनसे बचो, क्योंकि आपस में इख्तलाफात मोंड देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मोंड देता है, जैसे हम गंजा कहते हैं ना तो कहते हैं सर मोंड देना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि सर मोंड देते हैं, बल्कि दीन को ही मोंड देते हैं। अब देखिए जब गंजा करते हैं तो कोई बाल नहीं ना रहता, सब उतर जाते हैं, इसी तरह से पूरा दीन खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंडे एंड थर्सडे, सोमवार एंड जुमेरात को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला देख के उनको बड़े खुश होते हैं। जिनके नेक अमाल जाते हैं ना तो फिर खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें उन पे नाजिल करते हैं। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए वो मंडे एंड थर्सडे का रोजा रखते थे। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि हर मंडे और थर्सडे को रोजा रखते थे। एक वजह क्या थी कि इन 2 दिनों में नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत आए कि मेरा बंदा भूखा प्यासा मुझसे दुआएं कर रहा है। तो देखें जरा कि हम कैसी चीजों में आ जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मंथ वो 3 दिन का रोजा रखते थे, जिनको अयाम 20 का रोजा कहते हैं ना, 13, 14 और 15 का रोजा रखते थे। ये उनका रूटीन वाला काम था ना। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन मुसलमानों के अमाल पेश किए जाते हैं जिनके आपस में इख्तलाफ हो, क्योंकि इन 2 दिनों में जब फरिश्ते नामा अमाल लेके जाते हैं ना, अब देखिए वो लोग जिन्होंने रोजे भी रखे होंगे, अब रोजे आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने रोजे भी रखे, नमाजें पढ़ी, इबादत की, सब कुछ हमने किया, लेकिन इन 2 दिनों में जब नामा अमाल जाएगा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, तो जिनके आपस में इख्तलाफ होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, ये मुस्लिम की हदीस है 652 है। और मुझे याद है कि जब मैं नई अभी मैंने क्लासेस करनी शुरू की थी, तो मैं उम्रे पे गई थी, तो मैं हर तवाफ पे एक ही दुआ, हर चक्कर में एक ही दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे कुरान, या अल्लाह मुझे तो ये भी नहीं आता, या अल्लाह मुझे ये भी नहीं आता, या अल्लाह मुझे कुरान की मानी समझ आ दे, या अल्लाह मुझे तफसीर का इल्म अता कर दे, या अल्लाह मुझे तजवीद का इल्म अता कर दे, या अल्लाह मुझे पागलों की तरह दुआ मांग रही थी वहाँ पे। तो जब मैं वापस आई एक्चुअली, तो मुझे ये वाली दुआ जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि अल्लाह अकबर, यही तो मैं मांग रही थी उधर। और हज़रत उमर ने इतनी खूबसूरती से ये दुआ का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक छोटी वीडियो भी बना दूँ ताकि आप लोग उसको आसानी से याद कर लें इंशाल्लाह। तो दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा ज़ुकनी यत्तफक्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक। कितनी प्यारी बात है ना कि या पाक परवरदिगार, तेरी किताब में से मेरी जुबान जो भी पढ़ती है मुझे उसमें तफक्कुर और तदब्बर अता कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक बल फहमा लहू, और या पाक परवरदिगार मुझे इसका फहम अता कर, वल मारिफता बिमानी, और इसके जो मानी है ना उसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे मार्फत अता कर दे, वन नज़रा फी अजाइबी, और या अल्लाह इसके जो इजाइबात हैं मुझे उसकी भी पहचान करा दे, वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत, और जब तक मैं जिंदा रहूं या पाक परवरदिगार मैं इस पे अमल करने वाली बन जाऊं, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक है अल्लाह सुब्हानहू तआला तू तो हर चीज़ पर कादिर है, तू तो कर सकता है। तो या पाक परवरदिगार मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, या पाक परवरदिगार आप मुझ पे रहम करें और ये सारी इनामात मुझ पे नाजिल कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत प्यारी दुआ थी।
मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग इंशाल्लाह इसको याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मुझे पता है कि मैं एवरी डे, मुझे नहीं लगता कोई नमाज ऐसी है जिसमें मैं ये दुआ मेरी फेवरेट दुआओं में से है कि जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो अजीब सी मोहब्बत सी होती है कि मैं अपने कुरान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से इल्तिजा कर रही हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कबूल करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरा ये कि लास्ट वीक में हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि हमारे ह्यूस्टन में हरिकेन आ गया था, तो अल्लाह अकबर, और लाइट नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था। तो हम लोगों की तो 4 दिन के बाद लाइट आई थी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिनकी लाइट अभी तक नहीं आई है। आप सोचें 1 हफ्ता हो गया है। हम पाकिस्तान की अक्सर बात करते हैं ना कि वो लाइट चली जाती है, हाय बेचारे क्या करते होंगे। आप सोचें यहाँ पे हमारा क्या हाल था कि ना दिन को थी ना रात को थी, और 4 दिन तक यहाँ के घर भी लकड़ी के घर, इतनी हबस, ऐसे लगता था कोई खिड़की भी नहीं खोल सक रहे थे क्योंकि फिर डर होता है कि छिपकली ना आ जाए और बाहर से कोई चीज़ें ना आ जाए, तो बहुत ऐसे था। लेकिन ऑनेस्टली इस सारे वक्त में मुझे जो अच्छा लगा ना, क्योंकि लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो फ़ोन भी नहीं उठा के कुछ पढ़ सक रहे थे, सुन सक रहे थे, और ना ही कोई बुक उठा के ऐसे टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं था, सॉरी, लाइट नहीं थी। तो एक जैसे वक्त मिलता है ना जब इंसान अपने आप से बात करता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतने दिन में अपने आप से बात की कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने वक्त को तो कहीं ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को जैसे होता है कि अपने आप को फिर से एक क्लियर करना, कि मेरे अंदर अपने आप से बात करना, अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करना, और अपने मकसद को मोर क्लियर करके, मोर ताकत के साथ, मोर एनर्जी के साथ उस रास्ते पे भागने का वक्त मिला। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करने का मौका मिला कि या अल्लाह तेरी इतनी नेमतें, और एक नेमत छिन जाने से ज़िंदगी इधर की उधर होके रह गई। सारे अपने बिज़नेसेस बंद हो गए, सब कुछ, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, एक अजीब-सा तूफ़ान था हर तरफ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि देखिए हमें उम्मीद थी कि जो नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ले ली है वो वापस आ ही जाएगी, आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, तो थोड़ी होप होती है, अच्छा चलो और कुछ नहीं है। बच्चे ने भागम दौड़ में आके 2 लाइटें जला दी, फ्रिज को चला दिया, थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही थी, जिनके नहीं भी हो रही थी फिर भी उम्मीद थी ना। लेकिन जब उम्मीद ही ना हो, कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी नेमत वापस ले लेना, स्पेशली माँ बाप, अब देखिए वो तो वापस नहीं आते अगर चले जाते हैं। तो दुआ की ये इतनी ज़्यादा, ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने उन सब के लिए कि या पाक परवरदिगार जिनके पास ये नेमत है, उनको दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात का एहसास हो जाए कि वो कितनी बड़ी नेमत उनके पास है। क्योंकि ये तो नेमतें छोटी-छोटी अल्लाह सुब्हानहू तआला लेते हैं, याद करवाते हैं और फिर वापस दे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो नेमतें जो चली जाती हैं और वापस नहीं आती ना, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। वो बाद में एहसास होता है कि मैं उस वक़्त ऐसे ना बोलती, उस वक़्त मैं ऐसे ना करती, मैं काश ये चीज़ें करती जो वो खुश हो जाते, काश वो उस वक़्त वो उनके अंदर से वो दुआएँ निकलती जो मैं कहती ना कि माँ मेरे लिए ये दुआ कर, वो खुद ही से मेरे लिए मेरे किसी ऐसे अमल की वजह से दुआ करते जो मुझे लग जाती। तो वो तो नहीं है, लेकिन अब हम हैं ना, और हमारे भी तो बच्चे हैं। अब ये सोचें कि दुआ कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे बच्चों के पास, आप देखें आजकल की दुनिया में उनके पास वक़्त भी नहीं है इतना, और कई दफ़ा तो मैं ये सोचती हूँ माँओं के पास भी वक़्त कोई नहीं रहा अब, तो वो भी काम में और ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ है। लेकिन ज़रूर वक़्त निकालें, अपने बच्चों के लिए दुआओं का ज़ख़ीरा छोड़ के जाएँ कि हमारे जाने के बाद अल्लाह ना करे जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आएगी, क्योंकि आती तो है ही है ज़िंदगी, है तो मुश्किलें आनी है, तो फिर हमारी दुआएँ उस वक़्त उनके आगे आ जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों को सबको नए साल की भी बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये साल हम सब के लिए रहमतों बरकतों वाला रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ पे मुहर्रम की बात होती है, ऑफ कोर्स जो इमाम हुसैन की शहादत का वक़्त हमें याद आता है, और उससे हमें क्या सबक मिलता है। देखिए हम हर साल याद करते हैं और बड़ी तकलीफ़ भी होती है, वो सारा वाक़या हमारे इन दिनों में हम बार-बार पढ़ते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उससे हमें सबक क्या मिलता है कि हम बातिल के आगे ना झुकें। ये हक़ व बातिल की लड़ाई थी, हमें ये पता होना चाहिए। देखिए कोई भी वाक़या जो कुरान में भी हम पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फ़रमाया कि हम वाक़यात क्यों बयान करते हैं, ताकि तुम इसको समझो, ताकि तुम अमल करने वाले बन जाओ। अभी तुम्हारे पास ज़िंदगी है ना, तो हक़ व बातिल
ہماری زندگی میں جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں اور رات تک ہر لمحے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے. کبھی بچوں کی بات ہوتی ہے، کبھی فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی سسرال میں ہو رہی ہے، کبھی میکے میں ہو رہی ہے. یہ وہ جنگوں کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ہماری زندگی میں جو ایوری ڈے ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی تو ہو رہی ہے نا، اور مسلسل ہو رہی ہے. ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اس وقت فیصلے کس طرح کے کرنے ہیں، یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور دوسری طرف کس کے ہیں؟ طاغوت کے ہیں. طاغوت سے مجھے ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ آج کل اتنا وہ سننے کو آیا تھا. وہ ساحل ادیم نے میرا خیال ہے ان کی ایک پروگرام میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس کو میں پھر بعد میں بلکہ دیکھا بھی تھا. ایکچولی وہ جو چیز کہہ رہے تھے نا وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ قرآن میں بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے جاہل کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیاوی علم آتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا علم نہیں ہے یا اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ ایکچولی جاہل ہیں. تو اتنا وہ پڑھنے سے زبان پہ یہ چیز آ جاتی ہے. اچھا، وہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں عورتیں 95% یا کچھ انہوں نے بولا کہ جاہل ہیں. ایکچولی وہ جو جاہل کہہ رہے تھے نا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، ان کو مطلب ان کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا، اسی لیے وہ پٹ رہی ہیں. یا پھر وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہ ان کو عورت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا. وہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں پتا، وہ اتنی جاہل ہیں. تو وہ جاہل جو ہے نا وہ کئی اور اینگل سے آ گیا، اور وہ تکلیف دینے والی جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ویسے سنتے ہیں تو لگتا ہے کیا مطلب ہے، ہمیں کیوں جاہل کہہ رہے ہیں. تو ایکچولی وہ کسی اور سینس میں رہے تھے، بات کچھ اور بن گئی اور کچھ سے کچھ بن گئی. اصل مقصد نہیں وہ اس بات میں کلیئر کر سکے آئی تھنک، یا پھر وہ ٹائم نہیں ملا ہوگا یا کچھ بھی ہوا ہوگا. تو اسی سے طاغوت سے مجھے یاد آ گیا. لیکن اینی وے ہم سب کی لڑائی تو طاغوت کے ساتھ ہی ہے نا. تو اگر کربلا کا واقعہ بھی دیکھیں تو یہی بات تھی کہ امام حسین نے اپنا آپ نہیں جھکایا. اور ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور رسول اللہ کی سے اتنی محبت نہ کرو، اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنی تم اپنے سے اور اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو. تو یہ تو جیتا جاگتا ثبوت تھا نا کہ نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ لے کے گئے تھے بلکہ اپنے خاندان کا، اپنے بچوں بیوی سب کو لے کے گئے تھے ساتھ، اور سب کا نذرانہ پیش کر دیا نا اللہ کے سامنے. اور یہ دیٹ از دا ہائیسٹ آف قربانی جو ہمیں نظر آتی ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ سبق لے. یہ نہیں کہ ہم واقعات ہی پڑھ کے بس یہ ہوا تھا اس کو ہسٹری میں تو ٹھیک ہے جاننا چاہیے، لیکن اس میں عمل کرنے والی بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم وہ کر سکیں. ہاں جی، اب بڑھتے ہیں ہم حدیث کی طرف. صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے جی 1134. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا. اب دیکھیں حکم دیا تھا رسول اللہ نے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ تو یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا عظمت کا دن ہے اور وہ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کو مہلت نہیں مل سکی. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں بار بار احادیث میں ملتا ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ملتا ہے نا کہ وہ مانگ نکال رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے ویسے مانگ نکالی. مجھے یاد نہیں کہ وہ درمیان میں آئی تھنک نکالی تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں سائڈ پہ کر دو، یا سائڈ پہ نکالی تھی تو کہا کہ درمیان میں کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے یہاں کے یہود جو مدینہ میں جب آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ یہود اس طرح سے مانگ نکالتے ہیں، تو وہ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا. تو یہ سبق سیکھنے کی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اصل جان سکیں کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. وجہ پوچھی تو بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اور شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی نسبت ہماری جو موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ زیادہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. مگر
جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ فضیلت تو ہے، ثواب تو ملے گا۔ آپ دیکھیں فرض کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو نفلی روزے پھر ہو جاتے ہیں۔ نفل جو ہے وہ ہمیشہ زائد ہے، نہ اگر کرو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کرتے ہو تو بے شمار اس کا اجر ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے ایک فرمایا تھا کہ جو نہ رکھے، مطلب جو لگتا ہے کہ کئی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی رکھ لینا چاہیے۔ اچھا، مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیں گے، اور یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا، میں دیکھ نہیں سکی، مجھے وقت نہیں ملا کیونکہ ابھی کلاس شروع ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ کو سنا دیتی ہوں، مجھے بہت مزے کی بات لگی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ طبرانی کی حدیث ہے 10007۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہو، یا کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ حدیث جو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم ان کو عمل کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں تو ہم ان کو سنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھی لگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عطا کر دیں گے۔ تو میں نے کہا سارے ہم اپنے ہسبینڈز کو یہ حدیث سنا دیتے ہیں تاکہ وہ جو خرچ کرنا ہے، جو لینا ہے، تاکہ ان دنوں میں آپ اس ایک دن میں لے لیں۔ اور ان کو جب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پورا سال کشادگی ملنی ہے تو آئی تھنک وہ اور بھی بڑی پاکٹ منی دے دیں گے۔ تو خیر جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف۔ تو ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی۔ اس کی جو ابھی میں آیت آپ کے 53 پڑھوں گی نا، یہ ایک آیا پورا آج کا پروگرام، کیا مجھے لگتا ہے کہ میں 10 پروگرام بھی اس کے اوپر کروں گی تو وہ کم ہوں گے۔ اتنی پیاری پیاری آیات ہیں اور اتنے خوبصورت سبق ہے ہمارے لیے، اور آسانیاں کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ نفس مطمئنہ والی حالت میں چلے جائیں۔ تو یہی سبق ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس جو ہے وہ حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے نمبر 1 یہ بات کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا، جب ان کو جیل سے لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسے نہیں جانا، پہلے ان سے بات کرو اور ان عورتوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو مجھ پہ بات لگائی تھی وہ غلط تھی، تاکہ مجھے اس الزام سے بری پہلے کریں، پھر میں اس کے بعد باہر آؤں گا۔ تو وہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو مفسرین نے کہا کہ ان کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس اندر سے یہ مجھے موٹا کر دے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا کر دے کہ میں تو اتنا پاک ہوں، میں تو ایسی چیز نہیں کی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ اللہ ہی جس پہ رحم کرے وہی برائی سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، سورۃ نجم کی آیت نمبر 32 میں فَلَا تُزَكُّوا، دیکھو اے لوگو تم اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، اللہ جانتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو تم پاک نہ کہا کرو، هُوَ أَعْلَمُ، وہ زیادہ جانتا ہے، بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے۔ تو اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو کہا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ آخر یہ نفس امارہ کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 طرح کے نفس بتائے، نفس امارہ، نفس لوامہ
اور نفس مطمئنہ، کہ ہم کیسے اس پورے سفر سے چلتے چلتے ہم نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں، کیونکہ اس کی اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو ہمیں اکثر ہم سنتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ تم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو۔ اور پھر سب سے بڑی اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اس دن جو شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر بھی انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ تو یہی آج ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ اور دعا کر کے اس پوری کلاس کو میں آنیسٹلی میں کافی دیر سے دعا کرتی کہ یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کرنا کہ جو بات میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ ہم سب کو سمجھ آ جائے، اور تاکہ ہم بہترین عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے نفس جو ہے نا، آپ بالکل ایسے سمجھیے کہ یہ نفس امارہ کی جو بات ہو رہی ہے نا، ہر انسان کے اندر یہ نفس ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا، جیسے اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں، آپ اس طرح سے لے اس بات کو کہ جیسے ہمارا یہ پورا جسم ہے نا، ایک تو ظاہری جسم کی بات ہوتی ہے، ایک آپ سوچیے روحانی جسم ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایک پورا جو جسم ہے یہ پورا ایک ملک ہے، ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، ٹھیک ہے؟ اس ملک میں ہمارا جو دماغ ہے نا یہ وزیر اعظم ہے، اور ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا چکھنا، ہمارا وہ کیا کہتے ہیں، چھونا، یہ 5 جو حصے ہیں نا، آپ سوچیں یہ ہماری آرمی ہے۔ یہ اب کیا کرتی ہے؟ یہ انفارمیشن لیتی ہیں باہر سے، ہماری آنکھیں باہر کی انفارمیشن لیتی ہیں، کان باہر کی انفارمیشن لیتے ہیں، ہماری ٹیسٹ کرنا، ہمارا چھونا، یہ ساری یہ انفارمیشن جو لے رہے ہیں نا، یہ ہماری آرمی ہے جو کہ باہر کی انفارمیشن لے رہی ہے، اور اندر جو دشمن ہے، جو چیزیں ہیں نا، اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان سے جنگ کرتی ہے، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہمارے اعضاء ہیں سارے، ہمارا دل، جگر، گردہ، پھیپھڑا، جو بھی ہمارے اعضاء ہیں نا، آپ سوچیں یہ رعایا ہے، یہ اس کے اوپر وہ اس شہر میں، اس ملک میں رہتے ہیں۔ اور جو نفس ہے نا، نفس کیا ہے؟ شہوت، غصہ، تکبر، کسی کو نیچا دکھانا، کسی پہ ظلم کرنا، برائیاں کرنا، یہ ساری جو نیگیٹو انرجیز ہیں نا، آپ ان کو سوچیں، یہ ہمارا نفس ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کہا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اندر ہے، اچھائیاں بھی اندر ہیں، رائٹ؟ اب یہ کیا چاہتا ہے کہ یہ حکومت کرے، یہ کسی طرح سے وزیر اعلیٰ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ اس پر حکومت کرے، اور وہ سارے کے سارے جو اعضاء ہیں ہمارے جسم کے، وہ اس کے تابع ہو جائے اور اس طرح کے کام کرے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب ہمارا دماغ اگر وہ ابھی نیک ہے، رائٹ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہے اس کو، اب جیسے اس کو یہ خبر ملتی ہے، الارم ہوتا ہے، تو وہ خود سے اپنی آرمی، حواس خمسہ کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ آ کے اس نفس سے جنگ کرتا ہے، اور اگر وہ جیت جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کہ اب یہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے پیدا کی ہیں، یہ آلریڈی ہمارے اندر ہیں، لیکن ان کو ٹیم کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہمارا کام ہے، عقل کا کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے۔ دیکھیں فار ایگزامپل، آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو غصے میں آتا ہے تو غصے سے باہر ہی نکل آتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، چیخنا، زور سے بولنا، بدتمیزی کرنا۔ بعض لوگوں کی کمپلین آتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ انسلٹ کرتے ہیں اور باتیں ایسے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو کر سکتا ہے نا انسان کے اپنا، کہ وہ کتنی مرضی زور سے بولے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، ہم کتنی اونچی آواز کس طرح سے کس کے سامنے کر سکتے ہیں اور کس کے سامنے نہیں کر سکتے۔ وہ جو حقوق و فرائض کا چکر ہے نا، جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر رشتے کی ایک جگہ بتائی کہ ماں باپ کے سامنے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اپنے شولڈر بھی جیسے نیچے کر لو، آنکھیں نیچے کر کے بات کرو، آواز دھیمی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنے کا تھا کہ آواز اپنی آہستہ کرو، تو ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو، جو نیگیٹو انرجیز ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب قرآن میں ہمارے نفس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ سورۃ آل اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 176 میں، اور وہ مطلب انسان جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ نفسانی خواہشات کون سی؟ یہ ساری میں نے جو آپ کو بتائی ہیں نا، اور باقی آپ ساری نیگیٹو چیزیں لے لے، جھوٹ بولنا، چگلی لگانا، بدتمیزی کرنا،
غلط کام سارے کرنا، وہ ساری کی ساری پیروی کرنے لگا. سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، اور اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو تب بھی ہانپے. اب کتے کی اگزامپل کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ لالچ ہوتی ہے نا اس کتے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک استعارہ کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اتنا لالچی انسان ہو جاتا ہے جس کی خریدی، کیونکہ اس کو کیونکہ قرآن کیا کر رہا ہے؟ قرآن ہمارے اندر یہی چیزیں تو پیدا کر رہا ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا آیت نمبر 23 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا، گمراہی میں ڈال دیا. اللہ اکبر. دیکھیں ہمیں نظر آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ تو اتنے قابل ہیں، یہ تو انجینئر اتنا بڑا ڈاکٹر، اس کالج سے ییل سے پڑھا ہوا، فلانا ادھر سے پڑھا ہوا، اتنے قابل ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اگر ان کو نہیں پتا کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، تو وہ جاہل ہی ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا. وہ اللہ کے راستے میں چلنے والا نہیں بنے گا، اس کی رائے گم ہو گئی ہے، وہ دنیا میں پھر رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، کامیابیاں مل رہی ہیں اس کو، وہ کھا پی رہا ہے، پیسہ ہی تو سارا کچھ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. آخر میں ہم نے سیکھنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان آیت نمبر 77 میں، آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ہے آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی قیامت کے دن آپ وکیل بنیں گے، آپ گواہی دیں گے، آپ شفاعت کریں گے ایسے شخص کی؟ اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے فرماتے ہیں کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان کی شفاعت آپ نہیں کریں گے جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس کون سی ہیں؟ آپ کو اب میں ساری، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹاپک اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، کہ اس میں اگر ہم اپنی ان خواہشات کو ان کی جگہ پر رکھیں. کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں، آئی تھنک آل عمران میں ہے، ہاں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 14 اور 15 لکھ لیجئے گا. 9 ایسی محبتیں، 9 ایسی خواہشات ہیں جن کو حلال خواہشات کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونا اور چاندی کی محبت، گھوڑے جیسے اپنی گاڑیاں بڑی بڑی رکھنا ہو، یہ وہ اس کی، اور مویشی، اور مویشی جو ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، مال کی، اور کھیتی مطلب اس کی جو بزنس ہے اس کی محبت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے نا، یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ اس سے بہت بڑا ہے. کاش کہ ہم سمجھ جائیں. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اگر جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. کیسے ڈر گیا؟ کہ جس انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے گا کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرے اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے، میری ہر سانس کا جواب ہوگا، میں جہاں پہ دیکھ رہا ہوں، میں کہاں پہ چل رہا ہوں، میں کہاں سے کھا رہا ہوں، میں حلال کھا رہا ہوں کہ میں حرام کھا رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، ہر ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. جنت ایسی نہیں مل جانی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہماری حواس خمسہ ہے نا، اتنی انفارمیشن آج کل آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، فون ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ہم یوں چل رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں، ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہے کیونکہ ان کا مائنڈ مانگتا ہے اور مزید کہتے ہیں نا، اور دو. وہ ایک چیز پہ نہیں رکتے. اور وہ تو بچے ہیں نا، بچوں کی اگزامپل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تو ان میں عقل بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے اندر یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ ایک کارٹون بھی اگر دیکھ رہے ہیں نا تو یوں ہاتھ ان کے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ اتنی عادی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک چیز دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب
اور کچھ دکھاؤ اور کچھ دکھاؤ. اتنی انفارمیشن یہاں سے آنکھوں سے ہر جگہ سے ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ تھک جاتا ہے. اب دیکھیں انفارمیشن کیا آتی ہے آج کل. آپ کوئی بھی میڈیم یوٹیوب ہے، فیس بک، کچھ بھی آپ کھولتے ہیں تو نیوز کیسی ہیں. جب ہم ایسی نیوز دیکھتے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں جو تھاٹس کہاں سے کریٹ ہو رہے ہیں، یہ جو حواس خمسہ ہے یہی تو تھاٹ کریٹ کرا رہے ہیں نا سارے کے سارے. اور جب ایسے تھاٹ ہمارے اندر جائیں گے، ہمارے دماغ کا کام کیا ہے کہ وہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے ہماری باڈی میں. جیسے ہمارے تھاٹس ہوں گے نا، اگر ہمارے ہیپی تھاٹس ہوں گے تو ہیپی ہارمونز ریلیز کرتا ہے. اب اتنی سیڈ چیزیں ہمارے اندر جائیں گی اور ٹو مچ انفارمیشن چلی جاتی ہے. ایک تو دماغ کنفیوز ہے، اوپر سے وہ جو ہارمونز ریلیز کر رہا ہے باڈی میں وہ بھی سیڈ ہے سارے کے سارے. پھر کیوں ہم تھکے ہوئے ہیں، پھر کیوں ہماری دردیں زیادہ ہیں، پھر کیوں ہم انگزائٹی میں جا رہے ہیں، کیوں ہمیں ڈپریشن ہو رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہاں پہ اگر ہم اپنا کر لیں نا، ایک پہرا بٹھا دیں اور ہم آنکھوں پہ بٹھا دیں، یہ کانسیپٹ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ جو انفارمیشن میری ذات میں ضروری ہی نہیں ہے میں نے کیوں دیکھنی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں. اگر کسی کو کہیں پہ ایسے زیادتی ہو رہی ہے تو الٹا لٹکا دیا، تو سیدھا لٹکا دیا، تو خون نکال دیا، تو یہ کر دیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں. اس کو میں کیوں دیکھ رہی ہوں؟ اب ایک نیوز آپ دیکھیں گے نا، پھر آپ کو یہ ہوگا اچھا میں اگلا بھی دیکھوں، اچھا میں پیچھے جا کے دیکھوں کہ اس کے ساتھ اچھا کیا ہوا تھا. اب سوچیں کتنا وقت کی ضیاع ہے اور کتنی فضول کی چیزیں ہم اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن اگر آپ آج اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ میں نے کوئی ایکسٹرا جو نیوز ہے نا وہ اپنے اندر نہیں لے کے جانی اپنے، کیونکہ ہمارے ذہن نا ایک پیالے کی طرح، اس میں فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ 100 سے زیادہ نیوز نہیں آنی. اب 100 نیوز آپ جو ڈال رہے ہیں وہ دھڑ 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 ڈالی جا رہے ہیں تو اس نے تو کنفیوز ہو کے بیچارہ پاگل ہی ہوگا نا. تو اگر آپ یہ ارادہ کر لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس بات کو وہاں پہ لے کے جاؤ جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اگر عدالت ہے تو عدالت میں لے کے جاؤ، اگر گھر میں کوئی ایسا بڑا ہے جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اس کو لے کے جاؤ. ہر ایک کو نہ بتاؤ کہ ہر کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایک نیوز ملے گی وہ اگلی دیکھ لے گا. تو وہ ہمیں نہیں بننا، ہمیں نہیں وہ چیز بننا، رائٹ. تو اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے کوئی ایکسٹرا نیوز نہیں دیکھنی ہے، جو ہمارے متعلق ہے بات وہ ہم ضرور دیکھیں گے. کلاس ہے، سبق یاد کرنا ہے، یا کوئی بھی اچھی بات آپ سن رہے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن ایکسٹرا چیزوں کو اپنی زندگی سے اگر آپ نکال دیں گے نا، واللہ اتنا آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ایک سکون، ایک ٹھہراؤ اندر آپ کے آنا شروع ہو جائے گا. اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں جو سکھاتے ہیں کہ ایسے وہ ہوتا ہے نا کہ خام خواہ کسی کے گھر میں نہ جھانکو. اب پرابلم یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اپنے گھر کی ہر وقت ویڈیو لگا رہی ہوں اپنے خامند کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اب کھا رہے ہیں، اب بیٹھ رہے ہیں، اب ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، اب بیڈ روم میں ہمارے یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. اب ہم نے تو خود ہی سے جھنکوانا شروع کر دیا کہ آؤ جھانکو جھانکو میرے گھر میں. تو اب دوسرا، اب وہاں سے تو کوئی بند نہیں کر رہا، تو میری ذات کو تو مجھے سمجھ آتی ہے نا، تو میں تو اپنے آپ پہ پہرے لگاؤں کہ مجھے نہیں جھانکنا اس گھر میں جس میں وہ جھکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سکون آ جائے گا، واللہ سکون آ جائے گا ہمارے اندر. یہ اتنی جو انفارمیشن صبح سے شام تک، ٹی وی کھولو تو وہی بات، میڈیا پہ یوٹیوب میں دیکھو، ہر جگہ پہ آپ کو یہ کچھ ملے گا. تو ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو برائی سے کیسے روکنا ہے، یہی چیز آج کے سبق میں ہم نے سیکھنی ہے کہ یہ ہمیں روکیں گے، کوئی آ کے ہمیں نہیں روکانے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہی سکھایا ہے کہ نفس لوامہ، نفس امارہ جو ہے نا، یہ ہمیں ایسی چیزوں کی خواہش پیدا کرتا ہے. شیطان کم بخت کا بیسٹ فرینڈ ہے یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں. ہمیں کسی طرف سے کوئی خوبصورت خوبصورت شکلیں کر کے دکھائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا تھا نا کہ سورت 3 میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہترین ہمیں پیدا کیا، بہترین تخلیق ہے ہم لوگوں کی. ہم نے کیا کیا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ انسان تو اسفل سافلین ہو گیا، تو اتنا گر گیا کہ گرنے کی بھی انتہائی ختم کر دی. اب دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ. مطلب یہ میں آیت پہ نا تدبر کر رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا اللہ اکبر، دیکھیں کہ جانور جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں چیر پھاڑ کرنے والے درندے جو ہوتے ہیں، وہ جب ان کو بھوک لگتی ہے نا وہ تبھی چیر پھاڑ کرتے ہیں، اور جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. یا پھر جن کی بھی جو خصلت ہے وہ کسی سے دشمنی کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں،
انسان جو ہے نا یہ واحد جانور ہے جو اپنی ہی دیکھے کتا کتے کو کبھی نہیں کھائے گا. اب اگر شیر ہے تو وہ دوسرے شیر کو کبھی چیڑ پھاڑ نہیں کرے گا، رائٹ. انسان کو مار دیتا ہے. انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنی جیلسی کی وجہ سے، اپنے بدلہ لینے کی وجہ سے دوسرے کے گھر میں جا کے، آپ سوچیں کہ جب قتل کرتے، جب ایسی ہم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ماں باپ کے سامنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کی، کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کو تکلیف دینا چاہتے تھے. وہ انسان کو تکلیف دینے کی اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے ہر انسانیت ختم ہو جاتی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ نفس جو امارہ تھا نا اس پہ ہم نے پیرا ہی نہیں بٹھایا. وہ بنتے 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 اتنا بڑا تکبر کہ میں اس کو مزہ چکھاؤں گی، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، یہ والا حال ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد جو نفس لوامہ کے بعد نفس امارہ کے بعد جو دوسرا نفس ہے نا اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قیامہ میں کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے. اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا سب سے پہلے ہمارا نفس لوامہ جاگ اٹھتا ہے. وہ پھر ہمارا ہمیں بار بار ایسے ہوتا نا کہ ملامت کرنا، پھر غلطی کر رہی ہو، پڑھا تھا، ڈیسائیڈ کیا تھا اب نہیں کروں گی، پھر سے ایسے کر لیا، پھر اپنے آپ کو روکتے ہیں، پھر اس میں کیونکہ ابھی نئے نئے اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ ملامت والا نفس جو ہے نا یہ کئی دفعہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے ہمارے دل کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی نے خودکشی کر لی اور یہ اللہ معاف کرے، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے یہ ملامت نہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ٹھہراؤ نہیں نہ آتا بندوں میں جب، تو پھر ایسی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ملامت سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ملامت کرنے والا نفس عطا کیا ہے تو نے، اور وہی نفس پھر آگے جا کے نفس مطمئنہ بنتا ہے. کیونکہ ہم بار بار یہ جہاد کرتے ہیں نا، جنگ کرتے ہیں اپنے آپ سے، یہی جہاد ہے کہ ہم مسلسل اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو روکنا، ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کل کو اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی. آج کسی کو نہیں پتا کہ میں اس میں اپنے فون میں کیا دیکھ رہی ہوں، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں بیٹھ کے کسی کو کیا میسج کر رہی ہوں، آج کسی کو نہیں پتا کہ میں علیحدہ سے کیا کیا حرکتیں کر رہی ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کل کو جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا تو میں کیا شکل لے کے اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور میں ان چیزوں کا کیا آنسر کروں گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پوچھ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آ رہا ہے. دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آ جا، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. اور فادخلی فی عبادی، کہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. آمین ثم آمین. یہ پکار دعا کریں کہ یا پاک پروردگار قیامت کے دن یہ پکار میری کانوں میں آئے، یا اللہ یہ پکار مجھے کسی طرح سے سننے کو مل جائے تاکہ میں جنتوں والوں میں ہو جاؤں. آمین ثم آمین. اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جس سے تو راضی ہو جائے. آمین. اور دیکھیے سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سب سے بڑی جو ہمارے پاس ہے اس وقت ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. جو کچھ زندگی میں ہم نے کیا وہ اللہ ہی، میں کہتی ہوں کہ واللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہم دوسروں کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں نا، تو بعض مفسرین کا میں پڑھ رہی تھی کہ بعض اولیاء جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ دوسرا ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے پردے رکھے. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے پردے رکھنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس زندگی میں ہمیں اللہ توفیق عطا کر دے، کیونکہ اللہ کی توفیق لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو نہ میں نیکی کر سکتی ہوں نہ میں برائیوں سے بچ سکتی ہوں. تو اللہ مجھے توفیق عطا کر دے کہ میں اپنے نفس کو مطمئنہ کر سکوں. آمین ثم آمین. تو اب دیکھیے اس کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے، اب سبھی بھی پڑھتے ہوں گے.
میں روز پڑھتی ہوں پھر بھی دیکھیں ایک دم سے، ہاں، یا حیو یا قیوم بہت پیاری ہے۔ اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کو آتا ہے، آپ لوگوں میں سے مجھے لگتا ہے یہ ساروں کو ہی آتی ہے، اور دیکھیے پوری اسی آیا کی ایسا لگتا ہے کہ کاپی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، کہ یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ میں تیری رحمت کی، وہ کہتے ہیں نا کہ میں دعا کرتی ہوں یا اللہ میں تیری رحمت کی فریاد میں تجھ سے کرتی ہوں کہ برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، یا اللہ میرے سارے کام، جتنے کام ہیں نا یا اللہ تو سنبھال لے، بس میرے وہ سارے ٹھیک کر دے۔ اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ مجھے آنکھ جھپکنا جو ہوتا ہے نا اتنی بھی، یا اللہ میری وہ جو ٹائم ہے نا اتنا بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کمزور ہوں تو مجھے تھام لینا۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ جب میں نے، میرا خیال ہے جب میں کالج میں تھی تب میں نے یہ یاد کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا میں نے کیونکہ رٹا لگایا ہوتا تھا تو ولا تکلنی میں نے یاد کیا ہوا تھا، تو جب میں بعد میں جب قرآن زندگی میں کھلتا ہے، ہم آرام سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تجوید کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو پھر پتہ چلا نہیں تکلنی نہیں تکلنی ہے، تو لیکن ایوری ڈے پڑھنے کے باوجود بھی پھر بھی جب ہوتا ہے نا کہ ایک دھیان کے بغیر پڑھ رہے ہیں، بس عادت ہے پڑھ رہے ہیں، تو ایک دم سے لگتا ہے کہ پھر سے تو کل نہیں پڑھ رہی ہوں، کیا مطلب ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو میری ایج کے نا، ہم جو بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے نا، کتنی کوشش کرتے ہیں پھر بھی وہ چیزیں دماغ جو ہے نا وہ چھوڑنے کی کو نہیں چھوڑنے دیتا، لیکن کانشیسلی جب پڑھتے ہیں تو آف کورس پھر ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے۔ اچھا جی، اب کیا ہے آیت نمبر 54۔ ابھی میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنی پیاری آیا ہے، اور کیونکہ نفس کے بارے میں ہے تو دل یہ تھا کہ جتنی ڈیٹیل ہے میں اس کے بارے میں بات کروں تاکہ ہمارے اندر سے وہ ہر چیز، جو جتنی بری چیزیں وہ سب نکل جائیں، لیکن کیونکہ یہی بات ہوتی ہے نا، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَالِكُ، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی، کہ لاؤ میرے پاس، بھی اسے، کسے، یوسف علیہ السلام کو، استخلصہ، میں اسے خالص کر لوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ فلما، پس جب، کلمہ، تو بادشاہ نے، جو ملک تھا نا، اس نے بات چیت کی اس سے، قولا، کہا، انک الیوم لدینا، کہ بے شک تو آج سے ہمارے ہاں رہے گا، اور مکین، اور تو مرتبے والا ہوگا، امین، اور ایماندار ہوگا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو وہ جیل سے لینے کے لیے گئے تو کہتے ہیں ان کو، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نہا دھو کے یہ شاہی لباس پہن لے، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کو ملنے جانا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جب وہ جیل سے نکلتے ہیں تو انہوں نے جیل کے دروازے پہ لکھا کہ یہ زندہوں کا قبرستان ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں اتنے سال وہ اس جیل میں رہے تھے، اور ان کی اس ایک سینٹنس سے ان کے درد کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہوں کا قبرستان ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ جب بادشاہ کے پاس گئے ہیں تو بادشاہ نے ان سے کلام کیا، کلمہ، کہ بادشاہ نے ان سے کلام کیا، ان سے جب پوچھا کہ مجھے خواب کی اب آپ تعبیر خود سے بتائیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جب یہ بتایا، ان کے خواب کی تعبیر تھی کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا، پہلے تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی تھی نا، اب ایکچولی یوسف علیہ السلام نے وہ پورا نقشہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا انہوں نے تو نہیں بتایا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں، کہ بڑی خوبصورت 7 گائے ہیں جو دریائے نیل کے کنارے پر چل رہی ہیں، اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کا پانی جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو گیا، زمین نے اپنے اندر لینا شروع کر دیا، اور جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو کیچڑ نہیں جیسے رہ جاتا، کہ مطلب کیچڑ ہے سارا، اور اس کیچڑ میں سے 7 گائے نکلتی ہیں جو کہ بالکل کمزور اور پتلی اور سوکھی، اور ہڈیاں نکلی ہوئی اور دانت باہر نکلے ہوئے اور خوفناک سی نکلتی ہیں، اور وہ جو صحت مند گائے تھی نا ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور ان کو کھا جاتی ہیں، اور آپ ایک دم سے ڈر کے جیسے ان کو دیکھ رہے ہیں ابھی، تو اچانک سین بدلتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہرا بھرا باغ ہے، اور اس کے اندر مطلب جیسے اناج ہے، اس کے خوشے ہیں،
اور وہ خوشے جو ہیں وہ دانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی نظر جاتی ہے سائڈ پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی باغ میں خشک خوشے ہیں، اور وہ ہوا چلتی ہے تو وہ جو خشک اور ڈرائی والی پارٹ ہے نا وہ اڑ کے آ جاتا ہے، جو ہرے بھرے خوشے ہیں ان کے اوپر آ کے گرتا ہے اور ان کو آگ لگ جاتی ہے، اور آپ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے آپ گھبراتے ہیں تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو بادشاہ بہت امپریس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ تو بالکل ہے صدیق، مطلب ان کو اس طرح لقب سے پکارتے ہیں کہ اے سچ بولنے والے، تو نے تو بالکل سچ کہا، یہی خواب میں نے دیکھا تھا، اب اس کا حل بتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب آپ کیا کریں کہ جو ابھی جتنا بھی اناج ہے آپ کے پاس، غلہ جو ہے جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا آپ اس کو خوشوں میں سے نکال کے آپ اتنا استعمال کریں، اور باقی جتنا بھی غلہ بچتا ہے آپ اس کو دوبارہ سے کاشت کریں، اور اس سے جتنی کا، اور ابھی کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر آپ پتھر پر بھی کاشت کر لیں گے نا تو آپ کی فصل نکل آئے گی، اور وہ ساری فصل جو ہے جتنی آپ نے کھانی ہے صرف وہ استعمال کریں، باقی بڑے بڑے گودام کہتے ہیں انہوں نے اس وقت بنوائے تھے، مطلب وہ گودام جو ہے ان کے اندر آپ یہ حفاظت سے رکھیں گے، اور جب وہ 7 سال آئیں گے جو آپ کے قحط کے سال ہوں گے تو پھر آپ یہ گندم جو ہے اس وقت استعمال کریں گے، اور ارد گرد کا جو ایریا ہے یہ قحط اتنا بڑا ہوگا کہ وہاں تک بھی یہ جائے گا، اور پھر لوگ جب آپ سے یہ گندم خریدنے آئیں گے تو پھر آپ جب ان کو بیچیں گے وہ گندم تو آپ دنیا کے جیسے سب سے امیر بندہ ہوتا ہے نا، آپ اس طرح کی حکومت بن جائیں گے۔ اب بادشاہ بڑا امپریس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت کمال کی بات تم نے بتائی ہے، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ میں تو نہیں، میرے سمجھ آتی مجھے کہ میرے پاس ایسا کوئی انسان ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ یہ کام دے دیں۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیے کہ دوسرا کیا لفظ آتا ہے؟ مکین۔ مکین کہتے ہیں اس کو جس کے پاس قدرت بھی ہو اور اس کے پاس علم بھی ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے پاس علم تو بہت ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے، لیکن وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اتنی قدرت ہی نہیں اللہ نے دی ہوئی ہے کہ وہ کر سکیں۔ اور بعض لوگ ہیں جن کے پاس قدرت ہے لیکن اس کو علم ہی کوئی نہیں ہے اتنا کہ کیسے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو یہ ورڈ آیا ہے نا یہ اتنا خوبصورت ہے کہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ میں تجھے قدرت بھی دوں گا کہ یہ تیرے ہاتھ میں سارا کچھ ہو جائے گا، اور تیرے پاس علم تو ہے اور امین اور تو امانت دار بھی ہے۔ اچھا، اب دوسرا آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا، کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ قولا جعلنی، کہ مقرر کیجئے مجھے علی خزائن الارض، کہ زمین کے خزانوں پر، انی، بے شک میں، حفیظ، بہت حفاظت کرنے والا، علیم، اور جاننے والا ہوں۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کو کہا کہ مجھے آپ ان خزانوں پر مقرر کر دیں، تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے کہ مطلب یوسف علیہ السلام نے خود ہی سے مانگا کہ مجھے اس مقام پہ مطلب مجھے یہ منصب دے دیں۔ تو کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت میں منصب نہیں مانگ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور کیسے منع فرمایا میں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، امارت کا سوال نہ کرنا، مطلب عہدے کا سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں امارت سوال کرنے کی وجہ سے دے بھی دی گئی تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیں گے، اور اگر تمہیں بغیر سوال کے امارت دی گئی تو تمہاری مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ کہ میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ 2 آدمی بھی تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے، تو ان آدمیوں نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی منصب کی ان سے درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو موسیٰ جو ہے اشعری ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے موسیٰ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب یہ آدمی جو ہے تم اپنے ساتھ لے کے آئے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی منصب کا ارادہ کرے گا اسے ہرگز وہ منصب نہیں دیا جائے گا۔ تو ہماری شریعت میں منصب مانگنا غلط ہے، مطلب اس کا منع کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں منصب طلب کرنے کی اجازت دینا ہی غیر اسلامی دفعہ ہے۔
پاکستان میں اب آپ دیکھیے جو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں رائٹ، تو کھڑے ہوتے ہیں جب وہ الیکشنز کے لیے، تو یہ اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہوتا کیا ہے، اتنا پیسہ لگا کے، اتنی رشوتیں دے کے کہ ہمیں یہ عہدہ مل جائے، ہمیں یہ عہدہ مل جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے ان کے بارے میں کہ خود سے منصب طلب نہیں کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ تمہیں اسی کے سپرد کر دے گا، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ جو چیز غیر اسلامی طور پہ ہو رہی ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کون آئے گا؟ انہی لوگوں میں سے جو لوگ جیتے ہیں وہی پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اب جب کبھی اسلامی کمیٹی ہے پاکستان میں، وہ اگر کوئی قانون بناتے بھی ہیں، اگر کوئی دفعہ بناتے ہیں ایسی کہ یہ چیز حلال ہے اور اس کو یہ چیز حرام ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز، وہ اپلائی ہی نہیں کرا سکتے جب تک کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی منظوری نہیں دیتی. اور پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اب دیکھیے کہ اب میں یہ جب پڑھ رہی تھی، میں سارا دیکھ رہی تھی، اس کو ریسرچ کر رہی تھی، تو اس میں مجھے یہ لگا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کا، یہ لکھا ہونا چاہیے اور ہمارے ملک میں یہ قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوتا ہے تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا، اس کو خاطر خواہ اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو، اور فرائض کا پابند ہو، اس کو فرائض کی پابندی نظر آتی ہو کہ وہ فرائض کا پابند ہے، اور کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہو. اب خود دیکھیے کہ کیسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کھلے عام آتی ہیں، اور پھر بھی اگلی دفعہ پھر ان کو انٹرویوز کے لیے ویسے ہی بٹھایا جاتا ہے، ویسے ہی عزت دی جاتی ہے. تو پھر کیا ہوگا جب اوپر سے ہی چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کہ یہ ہمارے جو ابھی ہم پڑھے تھے، جو میں نے شروع میں کہا کہ طاغوت کے آگے سرنگوں نہیں ہونا، تو پھر ووٹ کا کیا کریں ہم؟ میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہم نے ووٹ کسی نہ کسی کو تو دینا ہے نا. تو جس کو بھی ووٹ آپ دیتے ہو، پھر آخر میں جا کے نکلتا کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے نہیں پڑھا قرآن پاک میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے ہم نے کہ جو حرام ہے، انما حرم ربی الفواحش، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ہم، اور پھر والاثم کا پڑھا تھا کہ ہر طرح کا گناہ جو ہے، اور والبغی کا پڑھا تھا کہ وہ سارا کچھ ہے. جب ہمارے ہی ملک کے وہ لوگ جن کو ہم آئیڈیل بناتے ہیں، جن کو ہم اس جگہ پہ رکھتے ہیں، جب ان کے گھروں میں کوئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں اور وہ پوری میڈیا میں کہ وہ ڈانسز کیسے ہو رہے ہیں، تو وہ کیسے گانوں کے فنکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں ان کے گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو عام عوام جو بیچاری ابھی قرآن نہیں کھلا ہوا، وہ تو شاباش ہے، وہ تو کہیں گے کہ واو دس از اے لائف سٹائل وی شوڈ ہیو، کیونکہ یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہاں سے ہمیں سبق، جو میں کہتی ہوں قرآن پڑھتے ہیں نا، تو پھر یہی چیزیں ہمارے جب سامنے آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں ہمارے ملک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے. ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کر دے، کیونکہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو چھوڑیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں ایسے اللہ اکبر، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم پہ رحم کر دے. آمین ثم آمین. بڑی بڑی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، بس جگہ اتنی ہوتی ہے جتنا آپ بول سکتے ہیں، تو باقی تو سمجھ آ ہی جاتی ہے سب کو. تو اب آیت نمبر دیکھیے 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے مکنا اقتدار دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، یتبوأ، اور وہ رہتا منہا، اس میں، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتا، نصیب، ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب دیکھیے محسنین ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو جتنا اس کا حق ہے نا، اس سے بڑھ کے دینا. فار ایگزامپل آپ کو کسی نے آپ کو چاہیے تھی، ضرورت تھی، آپ نے کسی کو کہا کہ مجھے 100 روپیہ دے دو، 100 روپیہ دیا. جب آپ نے اس کو واپس کیا نا، تو آپ نے خوش ہو کے اس کو کہا تھینک یو ویری مچ، تم نے مجھے اس وقت ہیلپ کی، تو اب میں تمہیں ایکسٹرا، مطلب اس کو ایکسٹرا دینا. یہ وہ سود کی بات نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پہ. یہ مطلب اگر کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کی، اب بات تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی اچھا تھا تو میں اس کے ساتھ اچھا، تو وہ کیا اچھا ہوا، وہ تو ہونا ہی تھا. لیکن آپ
ایکسٹرا نائس ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اچھے ہوتے ہیں، اچھی مطلب اس کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں محسنین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ اگر ہم ایکسٹرا کسی کے لیے کرتے ہیں نا، اپنی آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس زمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو اچھی جگہ دیتے ہیں۔ گھر میں اچھی جگہ سے کیا مطلب ہے کہ گھر کے رہنے والوں میں اس کی عزت رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ میں، اب دیکھیے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک میں ان کو عزت وہ عطا کی ہے کہ جو، اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ محسنین میں سے تھے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑھ کے ہے، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جو بچ بچ کے چلتے تھے اس دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمیں کشادگی دے، اس میں ہمارے اوپر اگر کوئی بھی مشکل ہے یا پاک پروردگار وہ ہم سے دور کر دے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے کوئی چیز ایسی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی ہمتیں دینے والا بھی ہے، صبر بھی دینے والا ہے، لیکن یا پاک پروردگار دنیا بھی آسان کر، دنیا بھی بہترین دے اور آخرت بھی بہترین عطا کر۔ آمین ثم آمین۔ آج میرا خیال ہے یہاں تک رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد سٹوری جو ہے وہ ایک اور ٹویسٹ لے رہی ہے، تاکہ وہ انشاءاللہ وہاں پہ آ کے تو ہم ساری وہی دیکھیں کہ اس سٹوری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کے، اب وہ آتے ہیں، کیونکہ اب اگلا جو ہم کلاس کریں گے نا، وہ آپ یہ سوچیں کہ 7 سال گزر گئے اور اب اگلے 7 سال کی سٹوری آئے گی جب قحط آیا ہے، تو اس میں اب یوسف علیہ السلام اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کا ملنا اور وہ ساری انشاءاللہ سٹوری ہم پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں کیا سبق ملتے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جو سبق ہمیں مل رہے ہیں ہمارے عمل میں ڈال دے، کیونکہ ان جو لفظوں کے معنی ہیں ان کی جب سمجھ آ جاتی ہے نا، کہ ایک تو سرفس پہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ ہے، تم اچھے کام کر لو تمہیں یہ ملے گا۔ ایک جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ اچھے کام ایکچولی کرنے کے لیے مجھے طاقت کس کی چاہیے، مجھے حوصلہ کتنا چاہیے، مجھے اس وقت میں اپنے نفس سے جنگ کیسے کر سکتی ہوں، اور میں تو اتنی کمزور ہوں کہ جب جنگ مجھے کرنے کا ہوگا، اپنے نفس سے لڑائی کرنے کا ہوگا، تو مجھے کون سے ہتھیار چاہیے، اور وہ ہتھیار مجھے کہاں ملیں گے؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے ملیں گے، کیونکہ محبت سے بڑھ کے کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس راہ پہ مشکلوں سے لڑائی کرنے کا ہمارا ساتھ نہ بنے، کیونکہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا، اس کو تو پھر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر ہر چیز جو کچھ بھی اس کے راستے میں آتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشی سمجھ کے قبول کر لیتا ہے۔ وہ لیول پہ اللہ سبحانہ، آج کی کلاس میں بس یہ بار بار میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ یا پاک پروردگار ہمیں وہ لیول عطا کر دے، ہمیں نفس مطمئنہ جو ہے نا اس کی ڈیپتھ سمجھا دے، کہ وہ نفس کے لیے مجھے جنگ کا کس مورچوں پہ جا کے، کس محاذ پہ مجھے جا کے جنگ کرنی ہے، اور وہ جنگ میرے لیے آسان کر دے، تاکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے لیے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یا حیو یا قیوم بہت پڑھیں، اور پھر اپنے مورچوں پہ کھڑے ہوں اور جنگ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیارے سبق ہیں، آنیسٹلی وہ صحیح کہتے تھے کہ سورت یوسف میں ایسے سبق ہیں کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں، اور پھر کس طرح سے جیلسی ہوتی ہے، کیسے نظر لگتی ہے، کیسے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس سورہ میں پڑھیں گے، اور ہم سیکھیں گے کہ ہماری زندگی آسانیوں والی کیسے ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجئے اور دعا کیجئے کہ اب کہتے ہیں، ابھی نیوز میں تھا کہ بہت سے ہریکینز راستے میں ہیں اور آنے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے جی، اور جن کے گھروں میں ابھی تک لائٹ نہیں آئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جلدی سے ان کے گھروں میں بھی لائٹ آ جائے۔ بلکہ میری دوست ہے سمینہ قریشی، ان سے میری جب بات ہوئی تو ان کا انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، ان کی لائٹ بھی نہیں تھی، اور ان کا پانی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جس ایریا میں رہتی ہے نا، ادھر وہ کنواں جو ہے پانی کا، وہ ان کا پرائیویٹ ہوتا ہے، جیسے اس ایریا کا تھا،
تو وہ بجلی چلی گئی تو وہ پانی بھی اوپر نہیں آ رہا تھا، تو بس ان کا بیچاروں کا تھوڑا سا زیادہ اس طرح سے تھا، سچویشن خراب تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی طرف آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، ایک اور بات میں بلکہ آپ کو کہنا تھا کہ آپ میں سے بہت سے ایسے، رضیہ آدم جو ہیں ہماری ہیوسٹن میں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جو انڈرسٹینڈنگ قرآن وداؤٹ گرامر ان سے پڑھ رہے ہیں، جو زوم پہ کلاس لیتی ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ بہت دعا کیجئے، کیونکہ ان کی آئی تھنک کل سرجری ہے ان کی ایلبو کی، کیونکہ جب یہ لائٹ نہیں تھی تو وہ گروسری کے لیے گئیں، یہاں پہ گروسری اسٹور میں آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور کیونکہ لائٹ نہیں تھی نا تو فریزر سے پانی جو ہوتا ہے، وہ برف جب ڈسالو ہوتی ہے تو وہ پانی تھا وہاں پہ، تو بس ایک لائٹ نہیں تھی، کہتے بہت اندھیرا تھا، جنریٹر سے تھوڑی سی لائٹ جل رہی تھی تو ان کا پاؤں پھسل گیا ادھر، تو جب پاؤں پھسلا تو ان کے فیس پہ بھی چوٹ آئی کافی زیادہ، اور آدھا گھنٹے تک، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیونکہ انٹرنیٹ نہیں چل رہے تھے تو فون ہی نہیں لگ رہا تھا، جو ان کی بیٹی کا گھر حالانکہ پاس ہی تھا لیکن فون انٹرنیٹ ہی نہیں آن ہو رہا تھا، تو اتنی پین میں وہ وہاں پہ رہی تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی ٹھیک کر دے، بس ان کی اب سرجری ہے۔ لیکن میں پتہ ہے آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، اتنی تکلیف کے باوجود بھی کل ان کا میسج تھا کہ عائشہ میں کلاس اپنی، کل سرجری ہے، تھرسڈے کو ان کی کلاس ہے، تو شی سیڈ کہ میں اپنی کلاس لوں گی، کیونکہ میں نے ایک ہفتہ جب لائٹ نہیں تھی تو ہم نے کلاسز نہیں نہ لی ہیں، تو میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ نہیں رضیہ، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تم میڈیسن کھاؤ گے تو اس میں نیند بہت ہوتی ہے اور بہت پین ہوگی، کیونکہ ابھی نئی نئی تمہاری سرجری ہے، کوئی بات نہیں، اسٹوڈنٹ ول انڈرسٹینڈ۔ تو شی سیڈ اچھا پھر اگر میں نے کلاس اسکپ کرنی ہے تو پھر میں نیکسٹ ویک میں 2 کلاسز اکٹھی لوں گی۔ یہ ہوتی ہے ہمت، کہ جب انسان کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کو کوئی درد بھی درد نہیں، اتنی ماشاءاللہ وہ پازیٹیو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی وعلیکم السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے جی، آمین، بالکل آمین یا الہی آمین۔ روبینہ تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ کلاس میں آ جاتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکتیں ڈالے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ کے میسیجز اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ میں آپ کے نام نہیں پڑھ سکتی ہوں، ہنا آئی تھنک آپ رائٹ، اوکے، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، اللہ حافظ، یا آمین ثم آمین۔ میں انشاءاللہ جی، اب کلاس ختم ہوگی تو دین انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے میسیجز دیکھوں گی۔ لو یو فار دا سیک آف اللہ، دعا کریں میں، بالکل دعائیں ہیں جی آپ کے لیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، پلیز سے مائی نیم، اب آپ کا نام گزر گیا ہے تو السلام علیکم، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس طرح سے تو پھر چلتے رہے گی ہم انشاءاللہ جی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جب کلاس ہوتی ہے آپ پلیز جتنے آپ کے لو ونس ہیں ان کو آپ ضرور لنک بھیج دیا کریں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون اچانک کلاس میں آ جاتا ہے اور مطلب زندگی بدل جاتی ہے، اصل مقصد